इल्म में है कि आज पीटीआई के केस की हेयरिंग थी, इलेक्शन कमीशन में समाअत थी और हमने एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर रखी है। वो अकबर एस बाबर की जो लोकस स्टैंडाई है उसके हवाले से है। चूँकि आपके इल्म में है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है वो बड़ा वाज़े अपनी रिपोर्ट में कर चुकी है कि अकबर एस बाबर जो कि पटिशनर हैं वो किसी किस्म का कोई वेरीफाइबल और कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वो फराहम नहीं कर सके, जिसके बायस जो है उनकी इस नाअहलियत की वजह से मैं उसको कहूँगा कि कोई ऐसा अथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं था जिसको वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बतौर एविडेंस के तौर के ऊपर, बतौर सबूत के तौर के ऊपर उसको पेश कर सकते, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए स्टेट बैंक्स को खुद लिख के जो है वो डेटा मंगवाया। तो जब अब पटिशनर के बारे में स्क्रूटनी कमेटी ये लिख रही है कि इनके पास कोई अथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इनके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद नहीं है, तो फिर हमारा ये राइट है जो पटिशन हमने दायर की और आज हमने उसको आर्गू किया कि अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए और जो मामला कानून के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट भी हनीफ अब्बासी केस के अंदर ये मेंशन कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये लिखा हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के अंदर उसका जो आर्टिकल 6 है वो बड़ा वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो स्क्रूटनी करनी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के डाटा को, रिकॉर्ड को देखना है, तो लिहाजा फौरी तौर के ऊपर अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। आज इस हवाले से हमारे आर्गूमेंट्स भी हुए हैं और जो इनकी इंटेंशंस हैं उस इंटेंशंस के ऊपर भी आज हमने बात की है। तो मैं नहीं समझता कि इनके पास कोई जवाज़ है कि अब जो है वो इस केस के साथ ये मज़ीद जुड़े रहें। इलेक्शन कमीशन इस केस को सुनना चाहता है, इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हम पूरी तरह मुतमिन करेंगे। पहले भी हमने स्क्रूटनी कमेटी से ताउन किया, स्क्रूटनी कमेटी को हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो QCR रेटेड हैं, टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर आते हैं। पहली जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट दिया, पहली जमात है जिसने बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को $30 अरब सालाना रेमिटेंसेस के तौर के ऊपर भिजवाते हैं उनको मोबिलाइज़ किया, वो पेइंग मेंबर्स बने, अंदरून मुल्क मेंबरशिप ड्राइव चलाई। इनकी तरह PMLN पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि ये या गैर मुल्कों से पैसे ले लेते हैं, नवाज शरीफ की तरह उसामा बिन लादन से पैसे लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो लीबिया से पैसे लेकर सेक्रेटेरिएट बनाना शुरू कर देते हैं अपनी पार्टीज़ के। पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि वहाँ पर जो है वो मार्क सीगल को अपनी ज़ाती लाबियों के लिए वहाँ पर अमेरिका में पैसे पहुँचाने शुरू कर देते हैं। हमारा पार्टी का जो प्योरली जो फंड रेजिंग है वो कानून के दायरा इख्तियार के अंदर है और उसकी एक एक पैसा जो है वो हमने अकाउंट फॉर किया हुआ है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। दूसरा, इसी सेम नेचर का जो केस है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन से हमने बारहा इस्तदा की है और आज भी मैं उस इस्तदा को दोहराना चाहता हूँ कि उसका काम भी तकरीबन मुकम्मल हुआ है। सिर्फ एक मेंबर रिटायर होने की वजह से स्क्रूटनी कमेटी डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन से हमने पहले भी इस्तदा की, मैंने खुद सामने पेश होकर भी इस्तदा की, आज फिर मैं ये इस्तदा करना चाहता हूँ कि स्क्रूटनी कमेटी को जो है वो फौरी फाल किया जाए ताकि पीपल्स पार्टी, नून लीग जो कि केसेस सेम आइडेंटिकल नेचर के हैं उन केसेस के ऊपर भी जो है वो मामला आगे बढ़ सके। क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर आके जो है वो मरियम सफदर एहतजाज करके गई थी। अब आकर बताएं कि वो 65 करोड़ रुपए का हिसाब दें जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आगे उन 9 अकाउंट्स का हिसाब दें जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में इन्होंने छुपाए, जो कि स्टेट बैंक ने इनके अकाउंट्स पकड़े हैं, उसका जवाब दें। पीपल्स पार्टी अपने 12 अकाउंट्स का जवाब दे, बिलावल आके जवाब दें, लॉन्ग मार्च छोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने आके जवाब दें, बताएं वो 12 अकाउंट्स आपने क्यों छुपाए, किस तरीके से वो पैसा जो है वो पार्टी अकाउंट्स को भी आप अपने
مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، کیونکہ قانون تو سب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح اس نے جو ہے وہ آگے چلنا ہے. تو یہ بڑا ایک بنیادی ہماری ڈیمانڈ ہے. آئیں آ کر اس چیز کا جواب دیں. ہم ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے، اس کا ہم پیچھا بھی کریں گے. الیکشن کمیشن سے پھر استدعا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو فنکشنل کریں تاکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے کیسز کے اوپر بھی جو پیش رفت ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ آگے جو ہے وہ بڑھ سکے، اس کے مطابق آگے چل سکے. اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کے اوپر پیٹرول ڈیزل کے اوپر 10 روپے کمی کا اعلان کیا، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ اوگرا نے 10 روپے قیمت بڑھانے کا تجویز دی تھی. اسی طریقے سے جو 95% بجلی کے صارفین ہیں ان کے لیے 5 روپے فی یونٹ بجلی کم کرنے کا وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا، اور اس سے 95% جو بجلی کے صارفین ہیں ان کے اوپر 20 سے 50% جو ہے ان کے اوپر بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی، بوجھ ان کے اوپر کم ہوگا. تو ہم کل سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. جو ہمیں کہتے تھے کہ جناب یہ آئی ایم ایف کا بل ہے، یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ میں اپوزیشن کی منافقت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. جو منافقت ہے ان کی، وہ آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ آئی ایم ایف سے باہر نکل جائیں گے، یہ تو جناب معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. پہلے مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، اس کے اوپر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں آئی ایم ایف سے باہر نکل جائیں گے، یہ بوجھ کیسے برداشت کریں گے. یہ عوام ان کا ڈرامہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ عوام کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ 2008 سے 2018 تک یہ جو ڈیکڈ آف ڈارکنیس تھا، یہ جو اندھیرے کی 10 سالہ جو اندھیر نگری ڈالی ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے، اس میں یہ لوٹ مار کر کے، منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے. یہ ریلیف عوامی وزیر اعظم ہی عوام کو دے سکتا ہے، جس کو عوام کی مشکلات کا احساس ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ کرونا کے دوران جب کاروبار بند ہو رہے تھے، ہر چیز بند ہو رہی تھی، اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب نے 1200 ارب روپے کا پیکج دیا تھا، جس میں ڈائریکٹلی احساس کیش پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس میں 50 ارب روپے کا کمرشل یوزرز کو، جو کہ اسمال 75 kV کے انڈسٹریل یوزر سے، ان کو 3 ماہ کے بجلی کے بل کے اندر ان کو ریلیف دیا گیا تھا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں کے لونز کی پیمنٹس کو ڈیفر کیا گیا تھا، انٹرسٹ پرنسپل پیمنٹس کو ڈیفر کیا گیا تھا، تنخواہوں کے لیے ان کو سستا قرضہ فراہم کیا گیا تھا، انڈسٹری کو سہارا دیا گیا تھا. اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہم یہ امید کر رہے تھے کہ عالمی سطح کے اوپر جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، جس سے امریکہ بھی متاثر ہوا ہے، جس سے یورپ بھی متاثر ہوا ہے، جس سے برطانیہ بھی متاثر ہوا ہے، پوری دنیا قیمتوں سے متاثر ہوئی ہے. تیل $40 والا $100 پہ چلا گیا، $50 والا کوئلہ $200 پہ چلا گیا، $6 والی LNG $40 کے اوپر چلے گئی. یہ وہ تمام چیزیں تھیں. ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ قیمتیں فروری مارچ تک نیچے آئیں گی، ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں گے اس کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو یوکرائن کا حالیہ رشیا اور یوکرائن کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے، اس دوران آپ کے علم میں ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا، مزید قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے عوام کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. سیلز ٹیکس ہم پیٹرول پہ پہلی 0 لے رہے تھے، انہوں نے 55 روپے تک ٹیکس اکٹھا کیا ہے. آج الحمدللہ ہم یہ فخر سے بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوامی وزیر اعظم کر سکتا ہے، جو انہوں نے یہ بولڈ ڈیسیژن لیا ہے. اور اپوزیشن جو ہے مگرمچھ کے آنسو بہانا اب چھوڑے، اب اپنی منافقت کو چھوڑیں، اب اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا، اور اس سے یقیناً عام آدمی کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے وہ اس کے اوپر کم ہوگا. جی حبیب صاحب، کل وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ کوئی صحافی پیسے لے کے جو ہے وہ گند اچھالتے ہیں، تو وہ کون سے صحافی ہیں تاکہ نام بتائیں. سارے صحافیوں پہ سوال آ رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے اگر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں کلیئر ہے، اکبر ایس بابر اس کیس میں موجود ہو یا نہ موجود ہو، فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بنیادی طور کے اوپر تو چیز یہ ہے کہ جو صحافی پیسے لیتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو لیتے ہیں انہوں نے سارے صحافیوں کو تو نہیں کہا. اور بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے،
وہ آپ کی بڑی بات جو ہے وہ ہماری پوزیشن قانون کے مطابق بڑی کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بائی لا جو ہے وہ چلا جائے. ایسا شخص جو کہ پرسنل وینڈیٹا کے اوپر, نون لیگ کے ایزی لوڈ کے اوپر آ کر صرف کردار کشی کرنا چاہتا ہے, اس کو کیس سے الگ کریں. باقی الیکشن کمیشن لا کے مطابق اپنی کیس کو جیسے چلانا چاہتا ہے چلائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم پہلے بھی ہر چیز کا جواب دے رہے تھے, آئندہ بھی جواب دیں گے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی کہ ستمبر تک 4.5 پہ ہر ماہ قیمتیں بڑھانی ہیں پیٹرول کی. وزیر اعظم صاحب کی جانب سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں لیکن ریلیف دیا گیا ہے. کہیں ہم آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس سے انحراف یا بغاوت تو نہیں کر رہے؟ سیکنڈ چیز کہ چودھری برادران سے آج لاہور میں کوئی ملاقات ہے وزیر اعظم کی؟ دیکھیں وہ ملاقات کا تو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یا نہیں ہے, لیکن بنیادی طور کے اوپر آپ یہ بتائیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گوندی ہے تو ہلدی کیوں ہے. ہم نے قیمتیں بڑھتی ہیں تو خبر چھپ جاتی ہے عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا گیا. اب قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہمیں کہی جا رہا ہے آئی ایم ایف کی فلانی شرائط تھی فلانی شرائط تھی. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ کیسے مطمئن کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عوام کے اوپر پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عوام کے اوپر مزید مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتے. اس کے لیے ہم سخت فیصلے لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے وہ خود اس کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کریں گے, لیکن عوام کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ پاس آن نہیں ہونے دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک ایماندار وزیر اعظم کا کہ جب وہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کے نمبر آئے 3800 ارب روپیہ ہم نے 8 ماہ میں جمع کیا ہے. نون لیگ کے دور حکومت میں 2018 میں 12 ماہ میں انہوں نے 3800 ارب جمع کیا تھا. ہم اپنے 8 ماہ میں 3800 ارب جمع کر چکے ہیں, انشاءاللہ 6000 ارب سے زائد ہوگا. جیسے ہی ہمارا ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, ہمارے پاس ریونیو سپیس ہوگی, تو وہ سارا پیسہ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے خرچ کرنا ہے, جس کا وزیر اعظم بار بار دہراتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم عمران خان لندن میں محلات تو نہیں بنا رہے, فیکٹریاں تو نہیں لگا رہے, منی لانڈرنگ تو نہیں کر رہے. 3.5 سال میں کوئی ایک کیس ایسا جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی, نہ اپوزیشن لا سکی, نہ کوئی اور بندہ سامنے لا سکا. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو وسائل کا رخ ہے وہ عوام کی طرف موڑ دیتے ہیں. اور چھوٹا سوال کرو, اور کیا کرے گا وہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آسٹریلین پیپل نو دیٹ وی لو کرکٹ اینڈ دی آسٹریلین پیپل نو وی لو آسٹریلینز اینڈ وی آر گریٹفل. Even all the conspiracies of India, they are here. So this is our national responsibility to give them full honor, respect and security. Thank you very much. ناظرین، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے پاکستان میں آنے پر ان کا شکر ادا کرتا ہوں اور کو تمام قسم کی سہولیات اور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. ناظرین، وزیر داخلہ شیخ رشید اور آ کر جو ہے وہ سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. یہ جو لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں, یہ لانگ مارچ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 15 سال سے جو سندھ کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے, جو وہاں پر مہنگائی ہے, گراں فروشی ہے, جو سندھ کے اندر لوٹ مار ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, وہاں کے ہسپتالوں کا برا حال ہے, وہاں پر کتا کاٹ جائے تو وہاں پر اس کی ویکسینیشن موجود نہیں ہے. 20-20 ارب روپے کی گندم جو ہیں, جو بلاول ہاؤس میں چوہے پالے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ کھا جاتے ہیں, ان کے پیٹ نہیں بھرتے. کتنی دولت لوٹنی ہے انہوں نے. بس کریں, قوم کا خدا کا خوف کریں. کو ہیلتھ کارڈ دے سندھ کی حکومت بھی وہاں پہ سندھ کی غریب عوام کو. ان لانگ مارچز سے کچھ نہیں ہونے والا. یہ کوئک مارچ ہے, یہ سب جیلوں کا مال ہے. وزیر اعظم جو ہے اپنی تمام تر کوششیں, تمام تر وسائل کا رخ انہوں نے عوام کی بہتری کی طرف موڑ دیا.